अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ीइ फ़ी जमीइल अनाम। अदब के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ईमान के बाद ईमान के इजाफे के लिए हमें इकट्ठा होने की तौफीक अता की। इस तरह की महफिल और हमारा बैठना, इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो ज़िंदगी में कमी कोताहियाँ हैं, जो कमज़ोरी, अल्लाह वो ख़त्म कर दे। और अल्लाह ताला वो नेमत जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है ईमान की, और जिस दर्जे में हमें उस नेमत के साथ देखना चाहते हैं, अल्लाह वो हमें अता कर दे। ये है मकसद, और कुछ भी नहीं है, जिसमें मैं खुद भी और आप सब भी कोशिश में लगे। बस हमने छोड़ना नहीं है, चलते रहना है। अल्लाह की रहमत आएगी इंशाअल्लाह, और ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी रहमतें, बरकतें सारी अपने महबूब के कदमों में डाल दी। और हमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह इशारा करके, हुक्म करके हमें बता दिया कि जिसको भी कामयाबी हासिल करनी है वो मेरे महबूब की ग़ुलामी करे, और कोई भी डर नहीं है। हम उसी ग़ुलामी का कोई हिस्सा, कोई ज़र्रा हासिल करना चाहते हैं कि अल्लाह हमें भी किसी ज़र्रे में भी वो ग़ुलामी मिल जाए, और वही ग़ुलामी असल हमारे लिए दुनिया आखिरत के अंदर अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनेगी। क्योंकि जो फ़ख्र करने वाली ग़ुलामी वो ये है, जैसे दुनिया में हम कहते हैं ना, ये बंदा ग़ुलाम है, फला का नौकर है, तो इसे एक ऐब समझा जाता है, मतलब एक मायूब लगता है कि हम ग़ुलाम लफ्ज़, लेकिन ये तो वो ग़ुलामी है कि जो बादशाह भी जिसके लिए तरसते हो, ये वो ग़ुलामी है। और अल्लाह ने दिखाया है तारीख़ में कि जिन्होंने इनकी ग़ुलामी इख्तियार की, रब ने उनको बेताज बादशाह बनाया। जो दुनिया के बादशाह थे वो भी उनके कदमों में आके बैठे। तो ये तो फ़ख्र वाला मकाम है। अगर कोई हमसे पूछे तो हम कहते हैं दुनिया में सबसे ऊंचा मनसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। दुनिया की सबसे ऊंची सनद हुजूर की ग़ुलामी की है। दुनिया में सबसे फ़ख्र वाली चीज़ वो आका की ग़ुलामी है। मतलब मुंतहा अगर विलायत तो उनकी ग़ुलामी है। सारे कुतुब, गौस, अब्दाल, इन सब को मकाम तब मिलता है जब वो उस ग़ुलामी तक पहुँचते हैं। याद रखें, एक मुसलमान ऐसा हो कि उसकी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में हो, तो फिर वो ज़िंदगी है। और उनकी ग़ुलामी ही से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होगी, उनकी ग़ुलामी करने से। और ग़ुलामी तब मिलती है कि जब आपकी निगाहों में, जब ग़ुलामी के लिए इंसान कोशिश करता है कि उनकी अज़मत हो, उनकी शान हो। तो हमें अज़मत और शान का तब पता चलेगा ना जब हम उनकी शान तो जानते हैं, उनकी सोबत में बैठे हैं, जो उनके मकाम को जानते हैं, जिस दर्जे पे भी, जहाँ उनके तस्करे हो रहे हो, जहाँ उनकी बात हो रही हो। आशिकों के अंदर भी इश्क के मकाम का फ़र्क होता है। बाज़ आशिक ऐसे होते हैं कि जिनकी एक सोबत में इंसान के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बेदार हो जाती है। और हर आशिक अपने अंदाज से अपने माशूक का तस्करा करता है। जिसके दिल में जितनी गर्मी होगी वही बात करेगा। उसे जब अल्लाह ताला हकीकत के पर्दे हटा देते ना, ये जितने भी सामने से दुनिया की जो हकीकत है, दुनिया की जो अल्लाह, और दिल के पर्दे हटा के जब अल्लाह ताला दिखा देते हैं, तो सारे जितने भी औलिया हैं एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारी इब्तदा भी हुजूर से, इंतहा भी उन तक है, बस और कुछ भी नहीं। ये दुनिया, इसका निज़ाम, ये सिर्फ उनकी बरकत से चल रहा है। सहाबा को मकाम भी उनकी बरकत से मिला है,
اور صحابہ جیسا کوئی قیامت تک نہیں ہو سکتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں جہاد رب کا حکم ہے، لیکن صحابہ نے جہاد کیا، لیکن مقام جہاد کے ایسے نہیں ملا۔ صحابہ نے تبلیغ کی، اللہ کا حکم تھا، لیکن تبلیغ سے مقام نہیں ملا۔ کسی بھی عمل سے حج کیے، روزے رکھے، لیکن جو ان کے مقام کی بلندی کی وجہ بنی وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک تھی۔ تو ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، آپ نے ان کے اوپر نظر ڈالی، بس یہ ایک بات وہ مقام دے گئی کہ تابعین سے لے کے قیامت تک کے سارے ایمان والے بھی مل جائیں، ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس سے بات سمجھ آتی ہے نا کہ ان کی غلامی ہے کیا۔ تو غلامی تب ملے گی اور انسان غلامی کو تب حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے پھر اپنا سب کچھ لگاتا ہے جب ان کی عظمت نگاہوں میں آ جائے۔ تو ہمارے اندر یہ چیز ایک آ چکی ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دور کیا گیا ہے، آپ کی ذات کی جو عظمت تھی، شان تھا، مقام، اس سے دور۔ تو ہمیں ان کی اتباع کرنے میں دشواریاں آتی ہیں کہ ہم اگر کوئی سنتوں پہ آئیں یا سنتوں کو فالو کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس جگہ نہیں ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا، اور لوگوں کی باتیں نہیں، فخر کے ساتھ کریں، فخر کے ساتھ، کہ دنیا میں کسی کام میں اتنا فخر نہ کرے جتنا حضور کی اداؤں کو اپنانے میں کرے، فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ، اور شکر ادا کرے کہ رب نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ان اداؤں کو اپنایا جس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری آپ پڑھیں تاریخ صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ صحابہ ایک ایک سنت کو اپنانے میں انہوں نے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آزمائشیں آئی، امتحان آئے بعض موقعوں پہ، لیکن نہیں، جنہوں نے جو عمل دیکھا اپنے محبوب کا اسے آخر موت تک اپنا کے رکھا، اور رب نے بھی پھر ان کو وہ مقام بخشا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ہم اس زندگی میں اس چیز کو لے کر آئے۔ عشق جتنا بڑھتا چلا جائے گا فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ عشق کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر پہ کیا ہوا عمل باطن پہ اثر کرتا ہے۔ ہم ایک ایک سنت کو اپنائیں گے، اس کا اثر باطن کے اندر ہوگا۔ اور سنت کو اپنانے میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے اور کچھ بھی نہیں، کہ یہ ادا اس ذات کی ہے جن کی وجہ سے رب نے کائنات کو بنایا ہے، یہ رب کے محبوب ہیں، ان کی ادا ہے، ہم اس لیے اپنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نیت سے۔ وہ ایک ایک ادا، وہ ایک ایک سنت جو ہم اپناتے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے دل میں ان کی محبت بھی بڑھتی چلے گی، عظمت بھی بڑھتی چلے گی، اور دنیا والوں کی پرواہ نہ کرے، کسی کی کوئی کچھ بھی کہے، فخر سے۔ پھر آپ دیکھیں جب ان سے عشق بڑھتا چلا جائے گا تو فاصلے ختم ہو جائیں گے، اور عشق کا جو اصل مقام ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اور جس کا جب عشق، جس چیز کا مطلب عشق کا جو تعلق دل ہے، جب اس کا اثر دل میں شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے، پھر وہ اللہ وجود پہ بھی دکھانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی چمک، اس کی رونق، اس کی جو بہاریں وہ ظاہر پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عشق ایک اتباع، ہم آگے بڑھیں اور مقام عشق تک پہنچیں، اور عشق تک پہنچنے میں دشواری آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، شیاطین کی طرف سے بھی آئیں گی، انسانوں کی طرف سے بھی آئیں گی، معاشرے کی طرف سے بھی آئیں گی، لیکن عشق بھی ایسا نہیں، عشق کا مطلب یہی ہے، جیسے مجنوں تھا، لیلا کے عشق میں چلا گیا، اس نے دنیا کی پرواہ ہی نہیں کی، اس نے دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے، کس نے کیا کہنا ہے۔ عشق ایک مستی ہے، وہ اپنے محبوب کے عشق میں ایسا ہوتا چلا جائے کہ انسان کی کسی کی پرواہ نہ کرے، غلامی کرتا چلا جائے، تذکرے عام ہو جائے، کہ جب تک ان کی بات نہ ہو مزہ نہ آئے۔ ایسی محفل جہاں ان کے تذکرے ہوں، ایسی مجلسیں، ایسی محفل وہاں جائیں بیٹھے، اس سے بھی عشق بیدار ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نسبت ہوتی ہے حضور کی،
ان کے قلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ایک تعلق ہوتا ہے ان کا. ہم جیسی صحبت میں آتے ہیں وہ عشق کی چنگاریاں اور وہ عشق کی جو کیفیات ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ صحبت میں آگے بڑھ جائیں. پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو وہ عشق کی مستی لگ جاتی ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ کوئی بھی چیز محبوب نہیں رہتی. ایک اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب تمہاری نظروں میں کون ہے، ہم سب کہیں گے کہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے. لیکن یہ چیز عمل میں آ جاتی ہے، حقیقت میں آ جاتی ہے، اس کی حقیقت نصیب ہو جاتی ہے، دل میں یقین کے ساتھ یہ چیز اتر جاتی ہے. جب انسان بڑھتا ہے نا تو یہ ایسا نہیں کہ ہم سمجھے کہ ہم کوئی عمل میں آئے تو نارمل انسان لگنے، نہیں، ہمارے باطن کی دنیا کے اندر ایک الگ سا نور پیدا ہو جائے گا، ایک الگ سی کیفیات آ جائیں گی عشق کی، پھر ایک خوشی ہوگی، پھر دل اس درجے پہ نہیں رہتا. جہاں حضور کی محبت آ جائے پھر وہ دل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو اہمیت پتہ چل جاتی ہے، اس کی وہ برکات آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم کریں پھر ہمیں پتہ چلے گا. عشق اس درجے کا ہو کہ ہمیں جس وقت اپنی جان دینے کی بات آ جائے ہم جان دے دیں، پرواہ نہ کریں. یہ نہ دیکھیں دنیا کا عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، فلاں ناراض ہوگا، فلاں، نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہ کریں. اور عشق سمجھانے کے لیے بھی کوئی عاشق ہونا چاہیے جو آپ کو عشق سمجھائے. پھر پتہ چلتا ہے ان کے مقام کو تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں، کسی کی کوئی اس درجے کی علم ہی نہیں ہے. بس یہ ہر کوئی اپنا حصہ اس میں ڈال رہا ہے، حصہ. وہ کہتے ہیں قدر پانی دی مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی. اللہ کے بعد اگر ان کو کوئی جانتا ہے وہ صرف صحابہ ہے کہ بس ہمیں کوئی اللہ اس کے چھینٹے عطا کر دے، کچھ ذرات ہمیں حاصل ہو جائے، کچھ وہ لگن وہ مستی ہمیں حاصل ہو جائے. اور جس دل میں ان کی محبت ہو اور محبت عشق تک چلی جائے، سمجھے وہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، ان کا وجود ہی رحمت بن جائے گا. جہاں وہ ہو، کہتے ہیں نا جہاں اللہ والے ہو وہاں رحمت ہوتی. اسی لیے وہ کوئی یہ سوچے کہ ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں حضور کی اتباع کے بغیر، غلامی کے بغیر، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایک بندہ اللہ کا ذکر کرے بیٹھا ہوا اور قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی زبان نہ روکے اور اللہ اللہ کرتا چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ جانتا ہو، ان کی اتباع نہ ہو، ان کو فالو نہ کرے، ان کی غلامی میں نہ آئے، وہ بس کہے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کی قسم محبت کا ذرہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. قیامت تک اللہ کا نام لیتا رہے، نہیں مل سکتا. اور کوئی ان کی غلامی کو سمجھ جائے اور ان کی ادا کے مطابق بیت الخلا میں بھی داخل ہو جائے، اجر و ثواب کا سب بن جائے. یہ اللہ ہے، ورنہ بیت اللہ میں بھی جا کے محروم ہو جاتے ہیں انسان. تو یہ ہمارے اندر عشق ہو ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ. اس لیے کہا جاتا ہے، ہمیں علماء فرماتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کی زندگی کو پڑھیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی زندگی پڑھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آگے جتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے، کتابیں ہیں، تاریخ ہے، پڑھیں، پھر اور مزہ آئے گا. ان کی ابتدا بھی دیکھیں اور عشق کرنے کے بعد پھر انتہا بھی دیکھیں. ہمیں تو دنیا کی چیزوں کے فوائد دکھائے جاتے ہیں نا کہ یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، اس تعلیم میں یہ فائدہ ہے، اگر اس منصب تک چلے جاؤ یہ فائدہ ہے، اگر آپ کو یہ والی چیزیں مل جائیں تو دنیا میں آپ کو یہ شان شوکت ملے گی، یہ کرسی مل جائے تو تمہیں یہ مقام ملے گا. ہر بندہ کرسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ میری عزت، میری رسپیکٹ ہو جائے گی، میرا ایک روب ہو جائے گا. نہیں نہیں، صحابہ کو پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا. اپنے اکابر کو پڑھیں، اسلاف کو پڑھیں. صحابہ تو صحابہ تھے، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. صحابی تو قیامت تک نہیں آ سکتا. ولایت کا سلسلہ ہے، صحابیت، لیکن صحابہ ابتدا میں تھے، آپ انہیں پڑھیں.
پھر انہیں اللہ نے اس عشق کے بعد کیا مقام دیا ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کس طرح عشق کرنا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، کس انداز سے عشق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، ہاں حضور کو مان، نہیں، اس درجے کی غلامی ہو۔ جب آپ اس غلامی کو اختیار کرنے کے لیے بڑھیں گے، پھر زمانہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں، اگر ان کی حقیقت میں غلامی کرے نا کوئی بھی، تو وہ سکون سے نہیں رہ سکتا، دنیا رہنے نہیں دے گی، لیکن مزہ ہی اسی کے اندر ہے، کیونکہ وہ تو اندر کی چیز ہے نا، پھر اس کی لذت ہی ایسی ہے۔ پوری دنیا کے فتوحات ہو گئی، سارے دنیا کے خزانے صحابہ کے قدموں میں آ گئے، کیسر و کسریٰ کے تخت تاج ان کے پاس آ گئے، لیکن ٹھوکریں مار دی۔ یہ ہے غلامی، کہ دنیا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ صحابہ کے در تک پہنچ گئی، لیکن صحابہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ دل میں عشق تھا نا اس ذات سے، انہیں وہ لذت ہی نہیں ملتی، وہ دنیا ان کے نظروں میں کچھ بھی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں نا، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ اب کوئی بھی نہیں سماتا ان کے سوا، اب کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمارے بابا فرماتے تھے نا، انہیں جانا انہیں مانا، کہ ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، نہیں ہے۔ کہ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ جس نے بھی ان سے عشق کیا نا، رب نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ پوری دنیا میں اللہ نے ان کو عزت اور مقام عطا فرمایا، پوری دنیا میں۔ آپ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں، لیکن مسلمانوں سے کسی کو پڑے گا، اسی وجہ سے۔ دیکھیں، ہم نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ نعمتیں کم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہم کہتے ہیں ناشکری نہ کریں، اس سے نعمت میں کمی آتی ہے۔ تو ہم تو نعمت اس کو سمجھ رہے ہیں، گھر بار، دنیا کی دولت، مال، دنیا کی ان چیزوں کو نعمت سمجھ رہے ہیں، لیکن رب نے سب دینے کے بعد کہا ہی نہیں کوئی نعمت ہے۔ نعمت تو وہ ہو کہ جس میں رب احسان جتلائے کہ میں نے تمہیں نعمت سب سے بڑی دی اور احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اور جب اس محبوب کی ناقدری کریں گے کہ رب نے ہمیں دکھا دیا، ڈائریکشن دے دیا کہ ان کی غلامی کرو، یہ میرا محبوب ہے یہ دنیا میں، یہ میں نے دے دیا، دیکھو محبوب اپنا تمہیں دے دیا، اور ہم ان کی غلامی سے ہٹ کے غیروں کی غلامی میں آ جائیں اور اس کو فخر محسوس کریں، اس غلامی کو ہم عار محسوس کریں، تو اللہ نے اجتماعی پوری امت کے اوپر عذاب ڈال دیا، اربوں کی تعداد میں، لیکن کوئی سکون میں نہیں ہے، کفار غالب ہے۔ آج بھی مسلمان اٹھیں اور اپنے نبی کی غلامی کو اختیار کریں، پھر آپ دیکھیں یہ دنیا تو اللہ ایسے اس کے دنیا کے خزانوں کے منہ کھول دے گا زمین سے کہ ہم تھک جائیں گے، لیکن نہیں، کہ ایک ملک ہے اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہوئے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور وہاں کوئی گستاخی کرتا ہے حضور کی شان میں، اتنے مسلمان اور ایک گستاخی کرنے والا گستاخی کر جاتا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب اس مسلمانوں کا ملک ہے، ایمان والوں کا ملک ہے، علماء بھرے ہوئے ہیں یہاں، دنیا جہاں کے سسٹم دینی، لیکن وہاں ایک اڑی آتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، اور اتنی چوڑائی میں بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے ایمان کی کیفیت کہاں چلی گئی۔ ورنہ مسلمان ایک بھی ہو نا، اگر وہ واقعی مسلمان ہو تو وہ ایک جگہ بیٹھا ہوگا نا، پوری دنیا کے کفر کے اوپر اس کا غلبہ ہوگا، روک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم کامل مومن بن جاؤ تو میں کافروں کے دل میں تمہارا خوف بٹھا دوں گا، روک، کس سے ڈرتا کافر؟ اور تاریخ میں صدی صدی کے حساب سے دیکھیں، اور اس دور میں بھی دیکھیں، قریب ماضی میں بھی دیکھیں، ایک دو ایسے آپ کو دنیا میں مثالیں ملیں گی کہ جو جب اس درجے تک عشق کو لے کے پہنچے تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا، پوری دنیا پریشان کہ یہ کون عاشق آ گیا، یہ کون دیوانہ آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے سیمپل کے طور پہ، ہر دور میں دکھاتا ہے کہ ہے، اگر تم کہو نا کہ اس دور میں ناممکن ہے تو یہ دیکھو کیسے کر کے دکھا دیا، کرنے والا کر جاتا ہے۔
وہ اللہ ہماری غیرت کو بیدار کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر اپنے محبوب کو وہ عشق ہے۔ اور ہم سب سے بڑی جو ناشکری رب کی کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں تو انہی کے صدقے سے مل رہی ہیں، ان کی برکت سے۔ اگر یہ جہان ہے تو وہ ہے، تو یہ جہان ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ یہ چاند سورج، نہ دمک، کائنات میں کچھ نہ ہوتا اگر حضور کی ذات نہ ہوتی۔ یہ تو ان کی برکت سے، تو جن کی برکت سے، اور رب نے سب سے بڑی نعمت کائنات میں ہمیں اپنے محبوب کی ذات دی، ہم جب اس نعمت کی ناشکری اور ناقدری کریں گے اور برکتیں تلاش کریں ادھر ادھر، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، عزتیں تلاش کریں کبھی نہیں مل سکتا۔ بکریاں چرا رہے ہیں، رب نے ان کو ان کی غلامی کی برکت سے پوری کائنات میں بادشاہت دے دی، دکھا دیا نا رب نے کہ اگر کوئی اس درجے پہ بھی ہو لیکن غلامی میں آ جائے میرے محبوب کی، تو ان کو اللہ پوری دنیا میں ایسا نام دے دیتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو 22 لاکھ مربع میل پہ حاکم بنایا، اور آج بھی ان کے ساتھ روزے میں آرام کر رہے ہیں۔ اور جو اصل دن آئے گا حشر کا، جو عزتوں والا دن ہوگا، اس میں وہ آقا کے ساتھ حوض کوثر پلا رہے ہوں گے اور جنت تک ساتھی بن گئے۔ تو جو جتنا عشق کرے گا وہ اتنے قرب میں چلا جائے گا۔ پھر عاشق ہو نا تو پھر پتہ چلے، جب نکلے تو پتہ چلے اس مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہ شاہ کی سرزمین ہے، کہ حضور کے چاہنے والوں کی زمین ہے۔ ہمیں معاشرے کا بہت اثر ہو چکا ہے، اور ہمارے تذکرے ہی الٹ پلٹ ہو گئے، ہماری زبانوں میں بات ہی دنیا کی ہے، غیر کی ہے۔ اب ہمارا ایک بچہ بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو فخر کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس گیٹ اپ میں لے کر آئیں، ایسا لباس پہنائیں، ایسے حلیے میں لائیں، ایسی تعلیم دیں تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے چلیں۔ یہ ہم نے دیکھا، یہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ماضی میں قریب گزرے، تو ان کی ایک بات سن رہا تھا تو بڑی عجیب بات فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہم قصدن نہیں لیکن اندر یہ ایک بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے جو مسلمان خود کر رہا ہے۔ کہ ابھی ہم جتنے مجھ سمیت ہم بیٹھے، ہمیں کوئی پوچھے کہ کامیابی کن کے طریقوں میں، ہم کس کا نام لیں؟ نام لو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے، تو پھر اس کے اپوزٹ کیوں جا رہے ہیں؟ عمل میں اور الفاظوں میں، علم میں عمل میں تضاد ہے نہیں ہے؟ یہی تضاد تو ہمیں مار رہا ہے۔ اگر ہم خود غور کریں تو ہمیں اپنا ضمیر، ہمارا ایمان اندر سے کہے گا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو کیا گیا ہے؟ کہ تم نے جب کلمے میں اقرار کیا اور پڑھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تباہ ہے، بس یہی ہے آخر، اول و آخر یہی ہے، رب کے بعد سب کچھ یہی ہے، اور رب تک پہنچنے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر فخر کا اور دنیا آخرت کی عزتوں کا، برکتوں کا سبب ان کی غلامی ہے اور اتباع ہے۔ ہم جانتے ہیں، علم ہے، لیکن عمل پہ ہمارے اندر یہ چیز آئی کیسے؟ آخر ایک محنت ہوئی ہے نا، ایک محنت ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی، اور اسی کو لے کے ایک مقابلہ چل رہا ہے، ایک کمپٹیشن ہے معاشرے میں کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا تو کیسے دنیا کے چند ٹکڑے ملیں گے، کیسے دنیا میں ہم لوگوں کیا مجھے۔ اور ایک بندہ اس حلیے پہ لے آتا ہے اپنی اولاد کو، تو ہم کہتے ہیں اس کو کچھ آتا نہیں تھا تو یہ مولوی بن گیا، یہ ان کے بچوں کو دیکھو، ان کو دیکھو، حافظ بن رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں، سپارے پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بہت اللہ کی بھی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ بے وفائی کری بھی تو اس سے کری جن کی برکت سے ساری کائنات کو عطا کر رہے ہیں۔ اور گناہ اپنی جگہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے اس دنیا کا۔ ایک تو سب سے بڑا گناہ حضور کی گستاخی ہے، اور اس کے بعد مسلمان جب خود اپنے محبوب سے بے وفائی کر جائے، انڈائریکٹلی وے میں چلے جائیں کہ بس ہمارے ایمان اور الفاظ یہ ہو کہ نہیں، یہ ہمارا عمل۔ ابھی کل ایک خاتون کے بارے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں، ایک آئی تھی، ایک حجاب کے اندر تھی خاتون، تو وہ حجاب کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم ایکٹیو بھی ہیں، ہمارے اندر چستی بھی ہے، اور ہمارے اندر ہمارا دماغ بھی چلتا ہے، اور ہوشیاری بھی ہے، سمجھداری ہے، سب کچھ ہے، اور یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ یہ بات تو فقیر آپ کے سامنے بار بار عرض کرتا ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کسی کو نہیں ملنی ہے، یہ وقت گزر رہا ہے، عمر گزر رہی ہے،
پھر کل آگے قبر ہے، قبر کا گھڑا ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو زندگی ملی ہے اس کو کام سمجھ کے باقاعدہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، اس معاشرے کے اندر انقلاب لے کر آؤں گا انشاءاللہ، میں تبدیلی لاؤں گا۔ آپ کے اختیار میں جو ہے آپ کریں، ایسے ہی دنیا کا نظام بدلے گا۔ آپ الیکشن کی باغ دوڑ چل رہی ہے آج کل، آپ دیکھیں ہر طرف، اب ہر بندہ اس انتظار میں ہے کہ بس فلاں کو ووٹ دیں، فلاں کو ووٹ دیں۔ ہماری زندگی میں جھوٹ، دھوکہ، کرپشن، فراڈ، ہر گناہ ہماری زندگی میں ہو، اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارے اوپر حکمران کوئی بہت بڑا ولی اللہ آ جائے اور وہ آ کے ہم پہ، قیامت تک نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں۔ ہم شکوہ تب کریں کہ جب ہم خود صحیح ہوں، جب ہم اپنے عمل کو دیکھیں، اگر ہمارا عمل صحیح ہے تو پھر ہم اپنی ذات میں سب کمزور ہیں، ہر برائی ہم پہ پائی جا رہی ہے، اس کی اصلاح نہیں کر رہے، لیکن براہ راست چاہتے ہیں کہ اوپر ایسا آ جائے جو ہمارے نظام کو بدل دے۔ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا عمر بن خطاب جیسا حاکم آ جائے، عمر بن عبدالعزیز جیسا حاکم آ جائے، تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اس جیسی رعایا بھی ہونی چاہیے، سامنے قوم اور عوام بھی اس جیسی ہو جیسے ان کے دور میں تھی۔ کہ عمر بن خطاب گش میں نکلے ہوئے رات کے پہر، ایک مائی کو دیکھتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، وہ گفتگو بیٹی ہوئی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے بھیج دیں گے ہم۔ تو عمر بن خطاب نے وہاں کھڑے ہو کے اس دیوار کے ساتھ وہ سننا شروع کیا، تو بیٹی نے کہا نہیں نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، عمر بن خطاب نے منع کیا ہے کہ نہیں، کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ تو ماں نے کہا بیٹی ابھی تو امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، تو بیٹی نے کہا وہ نہیں دیکھ رہا پر اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کا رب تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نجی محنت ضروری ہے، ورنہ قیامت تک لگے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے بڑے بڑے اولیاء ہر زمانے میں بیچتا ہے، اپنے محبوب کے عاشق بیچتا ہے، ہم ان کی بھی ناقدری کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ پھر وہ کروڑوں ایمان والے ایک طرف ہو جائے نا، یہ ایک جو ایسا دیوانہ آتا ہے نا دنیا میں، اس کے ایمان تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کہ حضور کے عشق دکھا کے چلے جاتے ہیں کہ یہ عشق کا انداز ہے، یہ ہے عشق، بس کوئی نہیں ہے، یہ دنیا ہی کیا، یہ جہان ہے کیا چیز، ان کے آگے کیا ہے یہ جہان، مجھے کائنات کیا ہے، یہ چاند و سورج، یہ جہان ہی کچھ نہیں، یہ دنیا کے چند ٹکڑے کیا چیز ہیں۔ ایسی کیفیت ہونی چاہیے، بس وہاں پہ ہر چیز آگے ختم ہے، ہر چیز، مطلب وہاں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں ادب کا حکم خود رب دے رہا ہوں، وہ ذات کیا ہوگی، یا اللہ کہتے ہوں کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھتے، وہ کون سی ذات ہے؟ اگر ہم سوال کریں نا اپنے آپ سے یا ہم کسی سے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ یار آج ہم اتنے زوال میں کیوں ہیں، اسی لیے ہم زوال کی طرف ہے کہ ہم اللہ کے محبوب سے بے وفائی کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بڑی ذات ہے، اور مزہ ہے زندگی کا، زندگی تو ختم۔ گزشتہ دنوں بھی 2-3 میں نے ویڈیو میں دیکھے ایکسیڈنٹ، ہمارے کوئی قریب کے تو جانے والے، کوئی جا رہے دنیا سے مر رہا، کوئی ایکسیڈنٹ میں، کوئی اپنی موت، کوئی پتہ نہیں کیسے مر رہا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا ہم سے۔ تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ گزر رہی ہو زندگی، گزرے تو کوئی کہے کہ دیکھو مسلمان آ رہا ہے، حضور کا غلام آ رہا ہے، یہ عاشق دیوانہ آ رہا ہے، وہ کہیں کھڑے ہو تو بات محبوب کی کرے، بات آقا کی کرے، آپ کا عمل بتائے، اور اچانک موت آ جائے تو فخر کی بات ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی فخر کی بات ہوگی کہ جب فرشتے رب کو بتائے کہ اللہ ہم اس کی جب روح نکال رہے تھے تو یہ تو آپ کے محبوب کی غلامی میں تھا، یہ تو حضور جیسی عطاؤں میں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی داڑھی کا بال سفید ہو جائے مجھے حیا آتی ہے میں اس کو عذاب کیسے دوں قبر میں، تو جس رب کو سفید بال پر حیا ہے تو وہ رب اپنے محبوب کی عطاؤں پہ کتنی حیا کرتا ہے، کہ جس کے چہرے پہ حضور کی سنت ہو، جس کے وجود پہ نبی علیہ السلام کی غلامی کے اثرات پائے جاتے ہیں، یہ فخر کے ساتھ کریں، فخر کے ساتھ۔
کہیں آپ اس حلیے میں جائیں تو یہ محسوس نہ کریں کہ ہمیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا زندگی کا. اصل زندگی ہی وہی ہے جو ان کی غلامی میں. یہ دنیا تو دیکھیے رہ جائے گی، ختم. آج تک کوئی بھی نہیں بچا، نہ آئندہ کسی نے بچنا ہے. جتنے دنیا سے چلے گئے قرآن اٹھائے الحمد سے والناس تک، واضح طور پہ اللہ قرآن سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا، اتھینٹک مضبوط، جس سے کسی کو مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. اول سے آخر اللہ تعالیٰ نے ساری مثالیں دے کے سمجھا دیا قرآن کے اندر کہ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیں، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگ بھیجے، جن نے وقت کے جس پیغمبر کی غلامی کو اختیار کیا، اتباع کی اور سمجھا اس زندگی کو، رب نے سب کو کامیاب کر دیا. اور جو نہیں سمجھے وہ ذلیل ہو گئے ہمیشہ کے لیے، ختم. اربوں انسان زمین کے نیچے اتر چکے ہیں. ہم ان قریب زیادہ دور نہیں ہیں. ہم موت کو یہ نہ سمجھیں کہ ابھی ہم نے پتہ نہیں کب چلے جائیں گے. ایک دم مرنے کے بعد کون کس کو پوچھتا ہے؟ آج نہیں پوچھتا ہے. سگی اولاد اپنے باپ کو نہیں پوچھتی، ماں کو نہیں پوچھتی، سگا بھائی کو نہیں پوچھتا. کوئی دوست یار کیا پوچھے گا؟ جن لوگوں کی وجہ سے ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑ رہے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے کہ نہیں ہماری گیدرنگ ایسی ہے، ہماری سنگت ایسی ہے، ہمیں یہ دنیا کے چند ٹکڑے کیسے ملیں گے، ہمیں عزت کیسے ملے گی، ہمارا اسٹینڈرڈ خراب ہوگا، وہ قبر میں سارا اسٹینڈرڈ برابر ہو جائے گا. دیکھنا پھر یاد آئیں گے یہ دن، یہ لمحے. کہتے ہیں نا جب دنیا سے کوئی قبر کی طرف چلا جاتا ہے نا تو وہ اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہوتا ہے، رو رو کے چیخ رہا ہوتا ہے کہ اللہ واپس بھیج دے، واپس اس دنیا میں بھیج کہ تیری ایک لمحے بھی نافرمانی نہیں کروں گا. کوئی آیا لوٹ کے؟ نہیں آیا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے. ایک زمین ہے نگل رہی ہے، انسان جا رہا ہے اندر. آئے پوری دنیا میں روز کتنے لاکھوں انسان دنیا میں جو زمین کے نیچے جا رہے ہیں، کتنے اوپر آ رہے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا دھوکہ دے رہے ہیں، بالکل سمجھ رہے ہیں پھر بھی دھوکہ ہے. صرف اس دھوکے کی وجہ کیا ہے؟ حب دنیا اور حب جا. دنیا کی محبت اور موت سے ڈر لگنے لگ گیا ہے. دنیا کی محبت ایسی آ گئی کہ یہ سب کا کیا ہوگا اور آ جائے، اور خوف یہ ہے کہ مر گئے تو اس کا کیا ہوگا. ٹینشن ہے، غم، ٹینشن. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ غم اور حزن دونوں، غم کہ ہمارا اس کا کیا ہوگا اور آگے کا کیا ہوگا، پریشانی جو کیفیت، اللہ فرمائے یہ ختم ہوگی تب جب تم اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ. جب ایسے ماحول میں آؤ گے جہاں رب کی بات ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل کرنے سے آئے گا، ایسے نہیں. ہمت کرے اور اپنائے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اس ماحول کو اپنائیں اور اس طرح سے اللہ کی بات کو پہنچائیں. پھر دیکھیں انشاءاللہ آہستہ 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 کیسے انقلاب آتا ہے. اور پھر برکتیں آپ کے دروازے پہ آگے کھڑ، جو رزق آپ ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا وہ آپ کے در تک آ جائے گا. موت جس طرح انسان کو تلاش کر رہی ہے نا، رزق بھی ایسی تلاش کر رہا ہے. لیکن رزق اور ہمارے درمیان جو چیز آڑے آ رہی ہے وہ ہماری یہ ناقدریاں ہیں، ہماری یہ گناہ ہیں. ایک تو وہ گناہ نا جو ہم کر رہے ہیں اپنی ذات میں. سب سے بڑا گناہ ایمان لانے کے بعد کہ اللہ سے بھی دور ہو گئے، اللہ کے محبوب سے بھی دور ہو گئے. اور پھر ہم تلاش کر رہے ہیں عزتیں، نہیں ملتی. حقیقی عزت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ جوڑ دینے سے دی ہے، کہ یہ ہے حقیقی عزت، نہ ختم ہونے والی عزت. ایسی عزت دیتا ہے کہ لوگ اپنے دانت دبا دیتے ہیں کہ یار یہ کیسے اللہ دے رہا ہے. اور ایک وہ عزت جس کو ہم خود بنا رہے ہیں ایسی حرکتیں کر کے، وہ عزت بھی پھر مطلب کی ہوتی ہے. وہ دنیا میں بھی لوگ آپ کو مطلب کے لیے پوچھتے ہیں. اور ایک وہ عزت ہوتی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. وہ عزت اللہ نے ہمیں تبھی دینی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں گے. آخری بات کہ تمام رحمتیں، برکتیں، انوارات، سارے خزانے دنیا آخرت کے رب نے محبوب کے قدموں میں ڈال دیے. اور ہمیں اشارہ دے دیا واضح کہ جسے یہ چاہیے ان کی غلامی اختیار کرے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک ہی راستہ ہے جو جنت جا رہا ہے، وہ سجن کے روزے سے ہوتا ہوا جا رہا ہے، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہی ایک راستہ ہے. کوشش کریں، ہم بھی لگے ہوئے، سب لگے ہوئے. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ میں، اور یہ دعا کریں اللہ موت سے پہلے یہ غلامی عطا فرمائے. یہ غلامی ہمارے بڑوں نے اختیار کی.
یہی پھر دین کے اوپر چلنا اور دین کی بات کرنے میں بھی اثر آ جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ 2 بول بولیں گے، سامنے والے کے دل کو اللہ ہدایت سے بھر دے گا، اخلاص ایسا عطا کر دے گا اللہ. یاد رکھنا. پھر دنیا کی طرف نظر نہیں ہوگی، نظر آگے ہوگی. ہم میں سے کتنے ایسے دل سے بتائیں جو مرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، گارنٹی کہہ رہا ہوں، مجھ سمیت کوئی بھی تیار نہیں مرنے کے لیے. اور ابھی ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ بھئی لاہور میں ایک اپارٹمنٹ بن رہا ہے، صحیح ہم کراچی بیٹھے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے وہ اپارٹمنٹ آن لائن بک کرا دیا، ٹھیک ہے، اب اس کی آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کر دیا. پھر آپ نے آہستہ آہستہ وہ کر کے جب آپ کے ذہن آپ کو پتہ چل گیا وہ اپارٹمنٹ آپ کا ہو گیا، لوٹ جانے کا دل کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. کیوں؟ کہ بھائی میں نے وہاں انویسٹمنٹ کر دی ہے، میں نے ایک جگہ لے لی ہے. اب وہ آپ کی کیفیت بنے گی کہ میں وہاں جاؤں، کیونکہ میری انویسٹمنٹ ہو گئی ہے. جو مال میں نے اپنی جان کھپا کے کمایا تھا، جو محنت کر کے جمع کی، اس سے میں نے ایک جگہ لے لی لاہور میں. اب آٹومیٹک ہماری کیفیت بنے گی کہ ہم کسی طرح پہنچے. اب آپ کا دل کرے کہ میں جگہ جا کے دیکھوں. تو ہماری جو موت سے گھبراہٹ ہے نا، جو موت سے ہم ڈر رہے ہیں، جو پریشان ہے، وہ اس لیے کہ ہم نے آگے کوئی اپارٹمنٹ بک ہی نہیں کی ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجے نہیں توشہ، آگے کے لیے کوئی سسٹم بنایا نہیں جنت کے لیے. اگر ہم اپنے آپ کو کھپاتے لگاتے، راتوں کو اٹھ کے دن کو اٹھ کے یہ جسم تھکا دیتے اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی خاطر، قسم سے موت ایسے لگتی جیسے مجنوں کو لیلا لگتی ہے، ہمیں موت ایسے لگتی کہ ہم جلدی مرے. کیونکہ ہمارا تو کریڈٹ کھلنے والا ہے، یہاں آنکھ بند ہوگی اول قبر میں گھسیں گے اور مزے ہی مزے. مومن نہیں ڈرتا ہے موت سے. آپ صحابہ کو دیکھیں نا، وہ ایسے تلواروں کی جھرمٹ میں اندر گھس کے اپنی گردنیں جسم کے ٹکڑے کرا لے گئے تھے نا، دیکھ چکے تھے. منظر یہاں نہیں ہے، منظر تو آگے شروع ہونے والے ہیں. لطف کا دن تو وہ ہوگا. تو یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ جو آگے کے اثرات و برکات ہیں، یہ ہمیں تو ایسے کہیں اور دنیا میں چائے کے ہوٹلوں میں تو نہیں ملے گی نا. یہ باہر کسی گھومنے پھرنے سے یا کسی اور جگہ سے، یہ وہاں ملے گی نا جہاں اللہ والے ہیں، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو. جب اس ماحول کو کثرت سے اختیار کریں گے اور زیادہ وقت دیں گے تو دل میں یہ حال آئے گا. پھر وہ طلب آئے گی، پھر وہ جستجو آئے گی، پھر اس کے لیے محنت. جب ہمارے ایک انسانی فطرت ہے، جب اس کو کسی چیز میں فائدے دکھتے نا، پھر وہ اپنی جان لگا دیتا ہے. صحابہ نے دیکھا نا کہ جب یہ محبوب ہے رب کا، ان کی غلامی میں سارے ہی فائدے ہیں اور رب بھی ان کی غلامی سے مل رہا ہے، تو پھر انہوں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، پھر نکل گئے، جانیں دے دی ان کی خاطر، اپنی سب کچھ قربان کر دیا. اتنی محنت کی کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے نا، جو آپ کے خلفاء تھے، آپ کے صحابہ، وہ بس اس انتظار میں تھے کہ جلدی دنیا سے جائیں اور اپنے محبوب سے ملاقات کریں. تو ہم میں سے کون ہے جو حضور سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ کرنا چاہتے ہیں؟ کون کون کرنا چاہتے ہیں؟ اس ملاقات کو اور ہمارے درمیان میں ایک موت کا فاصلہ ہے، اسے موت کا. تو جب عشق ان سے ہوا، اب یہاں سے مرتے ہیں نا تو پیچھے کی معشوق محبوب پیار والے یاد آتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. جب عشق حضور سے ہوگا نا تو ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. جن کی آگ دل میں عشق کی جل رہی ہوگی نا، ہم بولیں گے بس مرے اور جلدی سے ملے، ان کا دیدار کریں، ملاقات کریں. ہمیں تو اصل عشق ان سے ہے. یہ تو دنیا کی محبت ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بشری تقاضے جو جوڑ رکھے، یہ اس نسبت سے ہم یہ اپنا حق سمجھتے ہوئے اس دنیا میں اس کو محبت کے کچھ حصے دے رہے ہیں. لیکن حقیقی عشق جو عشق ہے، یہ ججتا بھی حضور کی ذات سے، اور ان کی ذات سے عشق میں ہی رب کے عشق مخفی ہے، ان کی اتباع اور غلامی میں. پھر مرنے کا بھی دل کرے گا، پھر آگے جنت بھی یاد آئے گی. کیا آپ خالی اس کو ایک امیجن کریں، تصور کہ یہاں سے قبر میں جنت کا باغ، سبحان اللہ. بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے ان کی چاہت کے مطابق اللہ ان کو قبر میں جب راضی ہو جائے گا دے دے گا، بھائی تو نے کیا کرنا ہے. کسی کے ساتھ جنت کی حور رکھ دے گا اللہ اندر، جو کنوارا مرے گا اس کو حور دے دے گا اللہ، چلو. لیکن اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث باب آتا ہے حد نگاہ وسیع جنت کو کر دے گا اللہ. جنت کی ہوائیں ایسے سو جا جیسے آرام کر، تھک کر آیا، تھکے تو صحیح، کھپائے اپنے آپ، پھر اٹھیں گے، پھر آگے تو مزے ہی مزے. سبحان اللہ. اللہ کے عرش کا سایہ ہے، فخر کا دن، منظر ہوں گے، اور اتنی بڑی ذات ہمیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلائے. سوچو کہ حضور کے ہاتھوں سے کون نہیں پینا چاہتا.
کتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن یہ بڑی بات تب لگے گی نا کہ اس ذات کا مقام تو سمجھیں گے. ہاں نا. پھر اس کے بعد اللہ اعلان کر دے گا جاؤ سارے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اب جنت کیا ہے؟ نہ ختم ہونے والی جگہ، نہ ختم ہونے والی جہان ہے، ہمیشہ ہمیشہ والا جہان ہے. اور زندگی کا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی. موت کو ایک مینڈے کی شکل دی جائے گی اور مار دیا جائے گا، اعلان ہو جائے گا آج کے بعد کوئی نہیں مرے گا. جیسے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہے، اللہ نے تمہیں بھی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. جاؤ مزے کرو، کوئی کام نہیں، کوئی کوئی ٹینشن. تو آپ بتائیں نا کتنا بڑا سودا آگے ہے. یہاں تو اللہ کو ناراض کر کر کے تھک گئے دنیا کے چند ٹکڑے. آگے اللہ بغیر محنت مشقت کے اتنا بڑا سرمایہ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. تو جب اس جنت کو سمجھیں گے، قرآن تو جنت ایسے بیان تو نہیں کر رہا نا، ہمیں لالچ اللہ جنت کی اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ ہے جنت میں شرابن طہورا، جنت میں حوریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، محلات ہیں، جنت کے اندر 3 قسم کی نہریں چل رہی ہیں، اور جنت کی خوشبو ایسی ہے، مہک ایسی ہے، جنت کے درجات ایسے ہیں. جنت میں جو سب سے اوپر جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اس کا جو عرش ہے، اس کی جو چھت عرش معلیٰ ہے، رب کا عرش ہے، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. وہ جنت ہے، اللہ کا دیدار ہوگا. سوچیں. اور ہمیشہ ہمیشہ. تو وہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے. اس زندگی کو بنانے کے لیے یہ زندگی ملی ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ زندگی ملی ہے. ہم بالکل الٹ اپوزٹ چلے گئے، اور سارا جو دماغ یہاں سرو کر رہے ہیں. تو یہ سمجھے جو ایک مشینری ہے نا، جب وہ مشین اپنے اصل سے ہٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ ہماری جو فطرتی چیزیں، اس کے جو روح ہے نا، روح اس کے اصل سگنل وہاں ہے. جب ہم اس کو وہ سگنل نہیں دیں گے اور دنیا میں مست کر دیں گے اور دنیا ہی کے اس کو لگا دیں گے، یہ اندر سمجھے پنجرے میں جو قید ایک پرندہ ہے نا روح کی شکل میں، یہ بے چین کر دے گا. ہمیں نیند نہیں آتی، ڈپریشن، ٹینشن تبھی ہوگا. اور ابھی اللہ کا ذکر کریں آپ، ابھی اللہ کا نام لیں، تھوڑا سا توبہ کریں، دیکھیں روح میں ایک تسکین سی آ جائے گی، لطف آ جائے گا. یہ چھوٹا سا جو ہم ڈیمو لیتے رہتے یہ اشارہ ہے کہ زندگی اسی پر اتر جائے نا تو مزے ہی مزے آتے ہیں. اور پھر تھوڑی سی جو زندگی ہے بھائی ختم ہے، اللہ سے سودا کر کے جائے انشاءاللہ کہ بس اللہ ہمیں جنت چاہیے. ہمارے بڑوں کی زندگی ایسی تھی، آپ پڑھیں اپنے اسلاف کو، اکابر کو، وہ بس ایک ہی فکر میں رہتے تھے کہ اللہ دنیا سے جب جا رہے ہو نا موت آئے بس ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا. کیونکہ ان کو آگے کے کریڈٹ کا اندازہ تھا کہ آگے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. اور ایک فائدہ سب سے بڑا ہے اللہ کا دیدار اور محبوب کا دیدار. سوچیں حضور کو جنت دنیا میں صحابہ نے دیکھا تو آپ کا حسن جمال کوئی مثال ہی نہیں دی. صحابہ ایسا حسن و جمال کہ صحابہ کی کبھی کبھی نگاہیں نبی اسلام کے چہرے پہ نہیں ٹکتی تھی. کبھی اتنے اپنے آب و تاب سے آپ کا حسن اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے تھے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا میں حسن پہ پردے رکھ کے دنیا میں اللہ نے حضور کو بھیجا ہے تاکہ صحابہ آپ کے ساتھ زندگی گزار سکے. اگر آپ حقیقی حسن پر ہوتے تو کچھ بچتا ہی نہیں. اتنے اللہ نے انوارات. تو سوچے کہ حضور کو جب جنت میں دیکھیں گے، جب آپ کو رب مقام میں محمود عطا کر دے گا، وہ سارے درجات مل جائیں گے، اور پوری کائنات کے اول و آخر انسان کو حضور کا مقام دکھا کے جب وہ فردوس میں تشریف فرماؤں گے، سبحان اللہ، پھر کیا دیدار ہوگا. تو وہ یہ دیدار کرنا نہیں کرنا ہے، یہی تو اصل چیز ہے. تو اس سارے دیدار کے پیچھے جو دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، تنگیاں ایڈجسٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھوڑے بہت حالات والات کچھ نہیں ہے، بس اللہ ناراض نہ ہو یہ فکر کریں بس. کچھ بھی ہو خیر ہے، وقت گزر جائے گا، مسافر ہے، کون سا ہم نے یہاں پہ بس وہاں نظر رکھیں. یہاں کی مومن کو تو کانٹا چپ جائے، حدیث میں آتا ہے کوئی چیز چپ جائے اس کو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو سوچے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، ٹینشنیں آئیں گی، یہ تو ہمارے مقام دے رہے ہیں، درجے دے رہے ہیں. تو اس سوچ سے اگر زندگی کو ہم اور فیوچر کو وہاں تک لے کے چلے جائیں جنت تک، تو انشاءاللہ نو ٹینشن. صرف موت سے پہلے فیوچر کو سیٹ کریں گے تو ڈپریشن میں رہیں گے ہر وقت. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق دے اور اللہ ہمیں حقیقی غلام بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی غلام بنائے.
اور کوشش کریں کہ کثرت سے درود و سلام پڑھ کریں۔ 2 عمل آپ خاص اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں، جس کو جو بھی اذکار ان کے شیخ نے بتایا وہ کریں اپنی جگہ، لیکن یہ 2 ذکر سمجھے کہ زندگی میں انقلاب لیں گے۔ 2 اعمال جو فرائض و واجبات کے علاوہ، جیسے بعض لوگ ہیں نا وظیفہ چاہیے، ایک استغفار کی کثرت کرے اور دوسرا درود و سلام کی کثرت، بس توبہ کریں گے رب راضی ہوگا، درود پڑھیں گے آقا راضی ہوگا، اور راضی بھی یہ 2 ذات ہونی چاہیے، پھر زندگی کا بہار ہی ہے۔ اور شب جمعہ کی رات ہے، مغرب سے لے کے کل جمعے کی مغرب تک کثرت سے درود و سلام پڑھیں، رحمتیں برکتیں رحمتوں کے خزانے امنڈ کے ہمارے دروازے تک آ جائیں گے۔ جب آپ کہیں گے نا اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ، تو رب کہے گا یہ تو وہ عمل کر رہے ہیں جو میں کرتا ہوں، تو میں ان کو کیوں خالی چھوڑوں؟ تو جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتوں کو نزول چھوڑے، اور جہاں فرشتے آ جائیں وہاں برکتیں ہی برکتیں۔ اور جب یہ ہدیہ ان کے دربار میں چلا جائے گا تو سوچیں، وہ تو پھر سخیوں کی سخی ہے، وہ تو آقا ہے کائنات کے، کہ آپ وہاں ہدیہ بیچتے رہیں اور آپ کے کام نہ بنے، وہ تو رب کے محبوب ہیں، رب سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ مدینے سے ہو کر آئے ان سے پوچھیں، جو ہو کر آئے ہم سنتے رہتے ہیں، ان کو ایسے مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو جو 1400 سال بعد سے مدینے میں گھوم پھر گئے، وہاں پہ اعمال کر کے درود و سلام پڑھ گئے، ان کی یہ حال ہے۔ جس دن ملیں گے تو کیا حالت ہوگی انشاءاللہ۔ مدینے میں وہ ذات موجود ہے کہ جس روزے میں آپ تشریف فرمائے جہاں آپ ہیں، وہ عرش اعظم سے بھی اونچی ہے، عرش اعظم سے بھی۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ وہاں محبوب ہے۔ عرش بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے نا، وہی مخلوق ہے۔ اور کل ایک جگہ پروگرام میں تھے، یہ حافظ صاحب بھی تھے نعت کو ہمارے ساتھ، تو وہاں ایک مولانا صاحب نے بڑی عجیب بات بتائی۔ وہ جب کہتے ہیں، میں نے بتایا نا کہ عاشق جب حضور کی بات کرے نا تو وہ اپنے انداز سے کرتا ہے، وہ دستار بندی کے پروگرام میں تو فرمانے لگے کہ جنت کے پانی سے افضل آب زمزم ہے، جنت کے پانی سے افضل آب زمزم ہے۔ وہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہت بڑے۔ تو ہم نے بھی ہے نا، تو کہا جنت کے پانی کو کوئی نسبت حاصل نہیں، بس یہ ہے کہ وہ جنت کا پانی ہے، لیکن زمزم کو یہ نسبت حاصل ہے کہ ایک وقت کوئی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب ڈالا تھا، فرمایا جس میں اب حضور کا لعاب ڈل جائے نا اس سے اونچا کائنات میں کوئی پانی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ نسبتیں انسان کو اڑاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ایسا ہی عاشق بنائے، ایسا عاشق بنائے، اور اپنے بچوں کو گھر میں حضور کی بات کریں، حضور کی نعت سنائیں، حضور کے تذکرے کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث کا درس دیں، حدیث پاک پڑھیں، فضل اعمال لیں، اس میں سے حدیثیں سنائیں، حدیثی کتاب ہو، نبی السلام کی سیرت سنائیں۔ حضور بچہ جب بڑا ہو رہا ہو نا تو اس کی نگاہوں میں ایک وقت آئے جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کے خون کے اندر، روح کے اندر اندر ایک ایک جگہ پہ حضور کی عظمت و شان موجود ہو، ایسی پرورش کریں۔ ان اسکولوں کے اوپر نہ اپنے بچوں کو وہ کریں کہ یہاں اسکول جائیں گے تو یہاں سے ڈسپلین سیکھیں گے، وہ ڈسپلین سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جتنے بڑے آپ پوچھ لیں یہ صرف بزنس کے اڈے بن گئے، بزنس بس پیسہ۔ اب یہ تعلیم مجبوری ہے، وقت کے ساتھ چلنا ہے نا، لیکن مکمل ان کے حوالے نہ کریں کہ بھائی اسکول جا رہے ہیں، شام میں کہیں کوچنگ ٹیوشن لے رہے ہیں، کسی سے پڑھ رہے ہیں، نہیں، خود اپنی ذمہ داری کے اندر رکھ کے تربیت کریں، اور خود اپنے ساتھ صحبت میں اور ماحول میں لے کے جائیں۔ وہ زمانہ چلا گیا، بچے ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، کل جا کے وہ سارے پتہ نہیں کوئی مراسی نکلتا ہے، کوئی کیا نکلتا ہے، وہ چلنے کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ماں بولتی ہے ہم نے تو بندہ بھیجا تھا، وہ پتہ نہیں کیا بن کر آ گیا۔ یہ حالات ہو رہے ہیں، میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ صرف ہماری یہ سوچ ہے نا، تعلیم سے منع نہیں ہے، آپ دیں، لیکن بعد میں یہ شکوہ نہ کریں کہ بچے نے ڈگریاں لے لی، اب ہماری نافرمان ہو گئے، بات نہیں مان رہے، اور ایسے ہو گئے، بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو ان کو وہاں کوئی تھوڑی سکھائے گا یہ دین کا علم اسکولوں میں کہ بھائی ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ یہ علم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے اندر ہے، شریعت نے ان کا مقام بتایا ہے۔
جب ہم نے خود دور رکھا، جب وہ کسی مقام تک پہنچ گئے تب ان کو تھوڑی پتہ ماں باپ کے ہیں، پڑوسی ہو کے ہیں، وہ جانور بن جاتے ہیں۔ صرف علم کا حاصل کر لینا، ڈگریاں، یہ علم ہے ہی نہیں۔ علم تو وہ ہے جو رسول اللہ لے کر آئے کائنات میں، بس اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ایک فن ہے، ایک ہنر ہے۔ اور کوئی ایک بندہ آپ میں سے کھڑا ہو جائے جو بولے میں انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، کوئی بھی دنیا کے شعبے میں چارٹر اکاؤنٹنٹ بندہ، کچھ بھی بن رہا ہو، کوئی ایک کھڑا ہو کے بتائے کہ جو صرف اس لیے بن رہا ہو کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے بن رہا ہوں، کوئی ہے؟ نہیں ملے گا۔ کسی سے بھی پوچھو وہ آخر میں کہے گا بھائی یہ اسی لیے ڈگری ہے سے میں اچھی انکم ملے گی، پیسہ۔ تو جس کی ابتدائی سوچ ہی دنیا کی پیسہ دولت ہو، جس کی بنیاد ہی یہ رکھی جاتی ہو، گھر سے بھی اسی سوچ سے اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے جو یہ سوچ سے بھیج رہا ہو جو بھائی میرے بچے میں شعور آئے؟ ان یونیورسٹیوں سے شعور ملتا ہے۔ آپ لوگ بچے تو نہیں ہو نا ماشاءاللہ، اب تو بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ حالات دیکھیں یونیورسٹی کے، ابھی باولپور یونیورسٹی کے اندر 5000 لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی۔ اب وہ لڑکیاں کیوں اس جگہ تک آئیں؟ ایک خاتون، ایک لڑکی کیوں اس جگہ تک آئی؟ اسی لیے کہ جب اس کو فورس اتنا کیا جائے کہ بھئی معاشرے میں جب اتنی معاملہ اتنا سخت ہو جائے کہ بھئی تیرے پاس جب تک یہ ڈگری نہیں ہوئی تو اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تجھے جاب نہیں ملے گی، تو نے دنیا کے شان۔ اب وہ جب یہ مائنڈ سیٹ کر کے نکلے، آگے درندے بیٹھے ہوئے، آگے تو بیٹھے ہوئے درندے، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ استاد ہے، یہ وہ استاد ہے جن کے پیروں پہ اٹھائے ادب کرے تو اللہ راضی ہے، وہ استاد ہے؟ نہیں، یہ تو لانتی ہے ایک نمبر کے۔ استاد تو وہ ہوتا ہے جو اولاد کی طرح اپنے طالب علموں کو سمجھے، اور وہاں وہ ان لڑکیوں کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں کہتے بھائی تیرا ہم ایک سیمسٹر پاس کرا دیں گے، یہ غلط راستے کی طرف آ جائیے، اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کے معاملہ ہو گیا، کوئی سامنے ایک دم سے کیس آیا تو سب کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو بڑا بنڈ مر گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا، اور ہم فخر کر رہے ہیں اور چھوڑے ہو رہے ہیں دیکھو فلاں ڈگری پہ۔ نہیں، نظام تباہ ہے، کسی کے حوالے نہ کریں، یہ بس مجبوری۔ آپ کو بات بتاؤں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان یونیورسٹیوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جسے پڑھے ایک اچھی طرح، جو بھی آپ کو اچھا ملے نا، آپ دیکھنا اس کا بیک گراؤنڈ، اس کو گھر سے اچھی تربیت ملی ہوگی، ان کے والدین دیندار ہوں گے، اچھی صحبت دی ہوگی، اچھا ماحول دیا ہوگا، کسی اللہ والے سے ٹچ ہوگا، وہ وہاں جا کے بھی الحمدللہ اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے۔ باقی آپ دیکھیں صرف مطلب لڑکیاں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، وہ صرف اتنی سج دج کے اور پینٹ شرٹیں پہن کے اور پورے بے حیائی اور فحاشی والا سسٹم کے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ تعلیم ہوتی ہے عورت کے لفظ کے ساتھ دوسرا جو لفظ عورت کا نام ہے نا، وہ حیا ہے۔ کیا ہے؟ حیا۔ حیا، اگر حیا ہی مٹ جائے، کیا ہے؟ مرد کے شانہ بشانہ چلنا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو آج سارے پریشان ہیں۔ یہ آپ چھوڑیں، ہمارے پاس تو آتے ہیں بھائی ہمارے اولاد ایسی ہوئی ویسی ہوئی، نافرمان ہے، جب آپ مریں گے تو یہ پھر آپس میں لڑیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے ذہنوں میں ڈال دی نا بات کہ یہ دنیا، اس کی پیسہ، اس کا دولت، اس کی یہ چیز، تو پھر وہ تھوڑا بہت جو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں اس پہ جنگیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد میراث تقسیم ہو رہا، بھائی دشمن بن گئے، بہن بھائی جو خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، کیونکہ جو گھر سے سیٹ ہو مائنڈ وہ اسی پہ چلے۔ جب بات رسول اللہ کی آ جائے، حضور کی تعلیمات کی آ جائے، اور وہ بات آئے جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو پھر تو اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ اپنا حق چھوڑ دو، اگر حق چھوڑ دیا تو روز قیامت مجھ محمد سے حق لے لینا۔ تو یہ تعلیم کوئی اور تھوڑی دے گا، یہ تو حضور کی تعلیم میں یہ نور ہے۔ درگزر کر دینا خیر ہے، کوئی بات نہیں، رشتوں کی اہمیت زیادہ ہے، ان ٹکڑوں کی اہمیت نہیں ہے دنیا کی، لیکن یہ کون کہیں نہیں سکھایا جائے گا۔ تو یہ ہم نے سمجھنا ہے، اپنے ہاتھ سے تربیت کریں۔ ہم بولے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، صبح جاتے شام آتے، اور آپ کی صبح سے لے کے شام تک کی ساری محنت ایکٹیویٹیز اسی لیے نا کہ اولاد اچھے کسی پوزیشن میں پہنچ جائے، ہم تاکہ ان کو ہم مالی تعاون کریں، ان کی خدمت کریں، تاکہ وہ کل کسی پتہ چل رہا ہے جب وقت آ جائے، جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے، وہ آپ کو سمجھے ہی نہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہو ماں باپ کیا چیز ہے، پھر رو رہے ہوں گے بیٹھ کے، پھر کون ان کی اصلاح کرے گا؟ پھر تو وہ خود مضبوط اعصاب کے مالک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب بچے کچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، تب سے ان کے دل میں ہر چیز کی اہمیت بٹھائیں، ماں باپ ہر چیز۔ یہ جب علماء کی صحبت میں جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا، جب دین کی بات ہوگی، دین کا درس گھر میں ہوگا، درس سے اور ان نظام سے جوڑ کے رکھیں، پھر آپ دیکھیں
پھر انشاءاللہ کیسے آپ کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک پتہ چلے گی ان کو ماں باپ کی قدر کیا ہے، جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن نہیں ہے، نظام خراب ہے، بہت زیادہ معاملہ آؤٹ ہے۔ ایک زبردست محنت، اب ہم جتنے یہاں بیٹھے ہم تو نیت کر سکتے ہیں کہ ہم اس اسٹیپ کو لیں گے انشاءاللہ، لیں گے، اور اسی کو سب سے زیادہ فوکس رکھیں اور ان کے اندر صبر پیدا کریں، صبر کی بات کریں، ان چیزوں کو سکھائیں، رشتوں کی اہمیت بتائیں۔ اللہ کے نبی نے تو پڑوس کے اتنے حقوق بتائے، خون تو بہت دور، اتنے حقوق ہیں، آپ کو ملنا نہیں لیکن بغض نہیں ہو نا دل میں، نفرت نہیں، یہاں تو نفرت ہی نفرت ہے۔ وہ کبھی یہ پھپھو کا رشتہ لے گا، کبھی خالہ کا رشتہ، یعنی ایک نیگیٹو سسٹم ڈال دیا معاشرے میں، بھئی یہ رشتہ ہی خراب، یہ رشتہ نہیں، یہ ایک محنت ہے جو ہو رہی ہے، خون کے رشتوں کے خلاف نہیں ہے، اور ہم خوش ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، یہ سارے نقصانات کچھ بھی نہیں ہے، بس کوئی پیسے کا نقصان ہو گیا یا کوئی زمین کا، تب ہمیں ٹینشن شروع ہوتی ہے۔ تو وہی بچے کا مائنڈ سیٹ ہے، بچہ گھر سے آ رہا ہے، دودھ اس کے ہاتھ سے گر گیا، ایک تھپڑ لگا، پیسہ گر گیا، ایک تھپڑ لگا، پیسے دنیا کا کوئی نقصان کر دیا، ہم نے اس کو ڈانٹا، تو اب اس کا مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے یہ سب چیزوں کی بڑی ویلیو ہے۔ اور جب رب کا حکم آیا، اس نے نافرمانی کی، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں، مدرسے کی 2-3 چھٹیاں کر لی، ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اسکول کی 1 چھٹی کی تو ماں ناراض، باپ ناراض، تو بچہ سمجھ گیا دین کچھ نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ نافرمان بنتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بغاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہمارے خلاف کر دے گا، پھر روتے رہتے ہیں زندگی بھر۔ اسی لیے اللہ کے قانون اور اس کے نظام کے مطابق زندگی لے کر آئیں اور اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔